बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोरोना के शिकार हो चुके हैं। आज उनके वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्विटर पे बताया कि पिछले 2 दिनों से उनको बुखार थी और आज जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनका कोरोना पॉजिटिव आया। चूँकि आप लोगों को पता है कि पिछले कई दिनों से वो लंदन में थे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज अपने ख़ानदान के बाकी लोगों के साथ, और वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के अहम फैसलों के हवाले से वो मुशावरत कर रहे थे। अभी तक तो ये खबर नहीं आई कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी वहाँ पे अपना कोविड टेस्ट किया है या नहीं किया, उनकी क्या पोजीशन है। लेकिन अगर उनके टेस्ट के हवाले से तफसीलात सामने आ जाए तो फिर ये पता चलेगा कि उनको मिस्र में ये कोविड हुआ था या उनको लंदन में हुआ था। डेफिनेटली अगर लंदन में हुआ तो फिर नवाज शरीफ साहब जो पहले से बहुत ज़्यादा बकौली उनके बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, अगर उनको कोरोना अगर हो जाए तो डेफिनेटली उनके सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि आप लोगों को याद होगा कि पिछले हफ्ते मुबैना तौर पे हमने अपने प्रोग्रामों में आप लोगों को बताया था, एक जो आदिल राजा साहब ने भी अपने प्रोग्राम में बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब को 1 हफ्ते का मुबैना तौर पे उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि आप इमरान खान साहब के साथ अपने मामलात निभाए, कोई रास्ता निकाले, इलेक्शन का कोई अगर डेट है तो वो उनको दे दे और पाकिस्तान मज़ीद इस किस्म के टेंशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो उस हफ्ते में अभी तकरीबन कुछ 2 दिन बाकी थे क्योंकि जुमेरात तक मामलात को हल करना था उनके लिए, लेकिन चूँकि अभी तक तो मामलात हल नहीं हुए तो ये भी एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि अभी चूँकि उनको कोरोना हो चुका है तो अभी क्या होगा आगे, क्योंकि इस हफ्ते उनको सारे जो इम्पोर्टेंट फैसले थे वो करने थे। अभी अगर वो आइसोलेशन में जाएंगे, और ये तो अभी क्लियर नहीं कि वो 14 दिन के आइसोलेशन में जाएंगे या वो 7 या 5 दिन में जाएंगे, ये तो उनके डॉक्टर्स और उनके करीबी लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर 14 दिन उनके आइसोलेशन में परस करे वो जाते हैं तो फिर उसी सूरत में वो 28 नवंबर तक फिर लोगों के साथ मिलने जुलने और मुलाकातें करने और इस चीज़ों, चूँकि 28-29 को आर्मी चीफ की मुद्दत भी पूरी होगी और 29 को नया जो आर्मी चीफ है वो अपने ज़िम्मेदारियाँ भी संभालेंगे। तो एक बड़ा अजीब किस्म का सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर इस खबर के आने के बाद डेवलप हो चुका है। अभी देखना है कि शहबाज शरीफ साहब आगे किस तरह मामलात को चलाएंगे, लेकिन लोग इस पे भी काफ़ी सवालात उठा रहे हैं। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे यही सवालात उठा रहे हैं कि चूँकि जुमेरात तक या जुमे तक उनको तमाम मामलात के हवाले से फैसला करना था, वहाँ से नवाज शरीफ से जब ये वापस आए तो नवाज शरीफ की तरफ से ये बताया गया या उनके लोगों की तरफ से ये बताया गया कि उनको कहा गया है कि किसी भी सूरत में इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, और ये जो उनकी मुद्दत है नेक्स्ट अगस्त तक उसको हर सूरत में पूरा करना है। तो फिर उसी सूरत में डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब के लिए फंसना ही था। अगर वो खबर अगर दुरुस्त है जो मुबैना तौर पे हमने सुना है, अगर वो दुरुस्त है तो फिर शहबाज शरीफ साहब डेफिनेटली फंस जाते। ये भी एक सवाल है कि शायद उसी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। राना सनाउल्लाह साहब की तबीयत भी ख़राब हो गई, वो भी हॉस्पिटल में चली गई, और फिर यहाँ अभी शहबाज शरीफ साहब की भी यही सूरत हाल बन गई है। तो अभी देखना है कि जो ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, वो अभी आगे क्या करेंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए और कोरोना में तो अब किसी के साथ नहीं मिल सकते, तो अभी ये देखना है कि आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी। हमारी दुआ है उनके सेहत के लिए, लेकिन साथ साथ ये भी सवाल है कि जो 1 हफ्ते का टाइम मुबैना तौर पे उनको दिया गया था
اور اسی کی وجہ سے ان کو لندن بھی جانا پڑا اور یہ ساری چیزیں بیچ میں کرنی بھی پڑے. تو ابھی جمعرات جمعے تک وہ کیا کریں گے؟ ان کو واپس کیا جواب دیں گے یا وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ ابھی کافی مشکل صورتحال میں وہ پھنس گئے ہیں. ایک اور جو خبر تھی، کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی اور مجھے بڑا افسوس ڈان پہ ہوا. پاکستان کے اندر ڈان جو اخبار ہیں اس پہ باہر دنیا میں لوگ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی کریڈیبل یا ریلائبل اگر کوئی نیوز سورس ہے تو وہ ڈان ہی ہے. اور ڈان نے اتنی غلط خبر عمران خان کی پبلش کی تھی، یہ کافی سارے لوگوں نے کی تھی. میں آپ کو تھوڑا سا ان میں سے بتاؤں گا. یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں وزیر اعظم سے لے کر ان کے جو قریبی جرنلسٹ ہے ان تک، وزیر اعظم صاحب نے لکھا تھا کہ عمران خان نے فائنینشیل ٹائم کے ساتھ جو انٹرویو کی تھی اس میں انہوں نے اپنے بیرونی کنسپائریسی یا سازش کی جو تھیوری تھی اس کے مطلب ایک قسم کی تردید کر دی ہے. اور یہ بڑا شاکنگ ہے کہ وہ اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹا. پھر اس کی وزیر اطلاعات کہتی ہے مریم اورنگزیب کہا کہ عمران خان امریکی سازش کا بیانیہ پس پشت ڈالنے سے بات ختم نہیں ہوگی، آپ کو جواب دینا پڑے گا. جس بیانیے پہ پورے ملک میں انتشار اور جھوٹ پلایا، جواب دیے بغیر صرف دستبرداری کافی نہیں. آج عمران سے سوال نہیں بلکہ آج عمران کی بات پہ یقین کرنے والوں کے لیے سوالیہ نشان ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے کیا کہا. عمران خان نے اپنے اسی انٹرویو کے اندر انہوں نے سب سے پہلے تو امریکی ڈونلڈ لو تھا ان کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس نے دھمکی دی ہماری سفیر کو کہ اگر آپ نے اپنے پرائم منسٹر کو نہیں ہٹایا تو آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے. عمران خان کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو میرا چہرہ پسند نہیں تھا یا جو میرا ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی تھی وہ ان سے ان کو تکلیف تھی. اور بیسیکلی میں تو امریکہ کے ساتھ اسی طرح تعلق رکھنا چاہتا تھا جس طرح کا بھارت کا ان کے ساتھ ہے کہ ایک باوقار آزادانہ خارجہ پالیسی کے تحت میرا ان سے تعلق ہو. اور اگر بھارت ان کو انکار کر سکتے ہیں کہ ہم روس سے تیل خریدیں گے تو میرا بھی وہی ایک پالیسی تھی اور میرا بھی وہی ایک موقف تھا. پھر جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا اور آگے بھی اس نے اسی حوالے سے بات کی تھی کہ جو امریکہ کے ساتھ ماضی کی جو ہماری حکومت ہی تھی وہ بیسیکلی امریکہ کے ساتھ پالیسی کچھ ایسی تھی جس طرح کے غلام اور مالک کے درمیان ہوں کہ وہ آپ کو پیسے دیں گے اور آپ کو ایک کرایہ دار بندوق کے طور پہ پھر استعمال کریں گے، آپ کو ایک ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کر کے پھر آپ کو پھینکا جاتا ہے. تو عمران خان نے کہا کہ اس میں قصوروار جو ہماری ماضی کی حکومتیں تھی وہ تھی کہ وہ ٹیشو پیپر بن کر امریکہ کے کرایہ دار بندوق بن کے انہوں نے ان کو استعمال کیا. پھر جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے جو بیانیہ ہے یا جو آپ نے امریکہ پہ الزامات لگائے اس سے تو آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے. تو عمران خان نے جواب میں کیا کہا؟ عمران خان نے کہا جہاں تک میری بات ہے سائبر کے معاملے میں تو وہ تو ہونا تھا، وہ تو ہو گیا، میری حکومت تو ختم ہو گئی ابھی. لیکن امریکہ جو چاہتا تھا وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا جب تک یہاں کے مقامی سہولتکار ان کے ساتھ نہ دیتے. اس تناظر میں امریکہ کو الزام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ان کے لیے اکیلے میں یہ کام کرنا ممکن نہیں تھا. مجھے نہیں معلوم امریکہ کو کیا پریشانی تھی، شاید ان کو ایسا وزیر اعظم کے ساتھ کام کرنے کی عادت نہیں تھی جو آزاد اور باوقار خارجہ پالیسی چاہتے تھے. یہ عمران خان کا جواب تھا اور اس سے ان لوگوں نے یہ ایک اپنا ایک مطلب آخذ کیا کہ عمران خان اپنے پالیسی سے پیچھے ہٹ گئے. میں آپ کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں. عمران خان نے یہ کہا کہ امریکہ نے جو سازش کی وہ سازش تو انہوں نے کر دی، انہوں نے تو میری حکومت گرا دی، حکومت ختم کر دیا، لیکن یہ کام امریکہ کے لیے ممکن نہیں تھا جب تک اندرون جب پاکستان کے اندر جو سہولتکار تھے وہ اگر ان کے ساتھ نہ دیتے.
لیکن انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا. اسی وجہ سے امریکہ میری حکومت گرانے میں کامیاب ہوئی. اور پھر اس نے کہا کہ وہ تو ابھی ایک ماضی کا حصہ بن گیا, میری حکومت تو آلریڈی ختم ہو چکی ہے, ابھی میں آگے جاؤں گا. اور آگے جو میرا پریورٹی ہے وہ پوری طور پہ الیکشن ہے, کیونکہ پاکستان کی جو حالت ہے پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی بہت زیادہ صورتحال خراب ہو گئی ہے. ابھی میں الیکشن کی طرف جاؤں گا. میں امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہوں, لیکن ایک باوقار اور آزاد خارجہ پالیسی کی تحت جس طرح کے بھارت ان کے ساتھ رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا جس میں ڈان کو بھی استعمال کیا گیا, یہ سارے جرنلسٹ بھی اس کے اندر استعمال ہوئے. تو فیصلہ آپ لوگ خود ہی کریں کہ کیا عمران خان کی جو انٹرویو کے اندر بات ہے, وہ عمران خان نے یہ کہا کہ میں امریکہ پہ الزام لگا کر میں نے غلطی کی تھی, میں اپنی اس بیانیے کو واپس لیتا ہوں, عمران خان نے یہ کہا, یا عمران خان نے وہ کچھ کہا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے صحافیوں کی وجہ سے پھر ہم سارے لوگوں کو گالیاں سننی پڑتی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں, یہ نہیں کہ مطلب ان کو انگلش کا سمجھ نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں, لیکن جان بوجھ کر ان لوگوں کو چونکہ کئی اور سے ایک تیار سکرپٹ بظاہر ایسا لگ رہا ہے, ان کو تیار سکرپٹ ملا اور ان لوگوں نے اسی سکرپٹ کو اٹھا کر اس پہ کافی سارے شوز بھی کر دیے ٹی وی چینلز کے اندر, اور ٹویٹر پہ کافی سارے پوسٹ بھی کر دیے, اور ایک غلط انداز سے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا, جس سے عمران خان نے جب ان کا اصل جو ایک ویڈیو میسج تھا جب اس کو جاری کر دیا تو اس سے پوری طرح ایک ہوا جو تھی وہ نکل گئی. یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر, اس قسم کی جرنلزم شروع ہو چکی ہیں کہ ابھی پاکستان کی جو میڈیا ہے اس پہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ابھی لوگ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا جہاں پہ ان کو اتھینٹک خبریں مل رہی ہے, اسی وجہ سے پاکستان کے جو ابھی ریسنٹلی ایک سروے ہوا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 60% لوگوں نے پاکستان کے ٹی وی چینل دیکھنا چھوڑ دیا. تو کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ جب آپ کے میڈیا کے اندر اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ آپ کو اس قسم کے غلط انفارمیشن دے رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ پاکستانی میڈیا چھوڑیں گے, آپ سوشل میڈیا کی طرف آئیں گے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس پہ بہت بڑا افسوس ہوا. ایک اور بڑی خبر ہے کہ ترکیہ کے اندر جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا, بم دھماکہ ہوا تھا, اور اس میں 6 ہمارے ترکی کے بہن بھائی شہید ہوئی تھی اور تقریباً 60-70 سے زیادہ اس میں زخمی ہوئی تھی. ٹرکش اتھارٹیز نے ودن 10 آورز 10 گھنٹوں کے اندر اندر اس میں جو ملوث خاتون تھی اس کو پکڑ لیا, اس کو میڈیا کے سامنے بھی لایا, اور ساتھ ساتھ ترکیہ کی وزیر داخلہ نے امریکہ کی طرف سے جو کنڈولنسز کی گئی تھی یا تعزیت کی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا, اور کہا کہ ہم امریکہ کی یہ جو تعزیت ہے اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتی, کیونکہ ان لوگوں کے پیچھے یہ جو PKK کے دہشت گرد ہیں جو سیریا کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پہ امریکن ان کو سپورٹ دے رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی لوگوں نے کیا جس کو امریکن سپورٹ دے رہی ہے, اسی وجہ سے ان کی تعزیت ہمیں قبول نہیں ہے. لیکن میں اپریشیٹ کروں گا ٹرکش انٹیلیجنس ایجنسیز کو, ان کے اداروں کو, کہ 10 گھنٹے کے اندر اندر اس خاتون تک بھی پہنچ گئی, اس کو گرفتار بھی کر لیا, اس کو میڈیا کے سامنے بھی لایا, اور ان کے جو جہاں تک لنکس گئے تھے ان سارے لنکس کو ایکسپوز بھی کر دیا. اس کو کہتے ہیں مضبوط ادارے, اس کو کہتے ہیں آپ کے انٹیلیجنس وہ ادارے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی کارروائی ہو جائے اور ودن 10 آورز اس تک پہنچ بھی جائے, اس کو گرفتار بھی کیا جائے, اس کو قوم کے سامنے لایا بھی جائے. اور پاکستان کے اندر کتنے دھماکے ہوئے, کتنے لوگ اس میں گرفتار ہوئے اور کتنے لوگوں کو قوم کے سامنے لایا گیا. ہم یقینی طور پہ ہمیں ترکیہ کے ان اداروں سے سیکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.